अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आज एक दफ़ा फिर मलिक सफ़दर हयात की कत्ल केसेस की जो रुदात वो बयान करते हैं, उसमें से एक रुदात मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है ताज़ियाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश बरामद हुई है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और फ़ौरन मौके पर पहुंच गया। वहाँ रात की ड्यूटी वाला एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ था। लाश चादर से ढकी हुई एक तरफ पड़ी थी। तमाशाइयों का एक छोटा सा हुजूम भी मौके पर मौजूद था। वो बहार का मौसम था और दरिया सुस्त रवि से बह रहा था। एएसआई ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि वो ख़ुदकशी का केस मालूम होता था। मैंने पूछा, मतवफ़िया के वरसा का कुछ पता चला? औरत दूसरे इलाके की मालूम होती है, उसने जवाब दिया। लाश बहती हुई यहाँ पहुँची है। दरिया में डूबने के इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे। इनमें ज़्यादा तादाद शौकिया नहाने वालों की होती थी। कभी कभार ख़ुदकशी का केस भी हो जाता था, जिनमें ससुराल या शोहरों की सताई हुई नौजवान औरतें या मुआशी बदहाली का शिकार लोग शामिल होते थे। औरतें अमूमन कुएं या दरिया में छलांग लगाकर ख़ुदकशी करती थी। गालिबन उनके लिए ये सहल तरीका था। मैंने लाश के चेहरे से चादर हटाकर देखा। वो गोल चेहरे वाली खूबसूरत औरत थी। उसके नकूश कदरे मोटे थे और उम्र 26-27 साल के लगभग मालूम होती थी। अचानक मुझे उसकी गर्दन पर कुछ निशानात दिखाई दिए। मैं पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया। निशानात ख़ास से नुमायाँ थे। मालूम ये होता था कि किसी कपड़े से उसका गला घोंटा गया था। गोया वो ख़ुदकशी का नहीं, कत्ल का केस था। लाश का चेहरा देखने के लिए काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने उनसे पूछा, क्या कोई शख्स इस औरत को पहचानता है? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता था। औरत के कानों में सोने की बालियां और हाथों में कांच की चूड़ियां थीं। इसका ये मतलब था कि किसी ने उसे लूटने के लिए कत्ल नहीं किया था। मैंने चादर मज़ीद हटाई तो मुझे काले रंग का एक दुपट्टा भी दिखाई दिया जो वैसी ही लाश के ऊपर रखा था। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि अगर लाश दूर से बहती हुई आई थी तो दुपट्टा जिस्म से अलग क्यों नहीं हो गया था। मैंने एएसआई से पूछा, लाश किसने दरियाफ्त की थी? नवाबदीन मछेरे ने, उसने जवाब दिया। नवाबदीन की झुग्गी वहाँ से चंद कदम के फासले पर थी। मैंने एक आदमी भेजकर उसे बुलाया और पूछा कि उसे लाश कहाँ और किस हालत में मिली थी। वो अधेड़ उम्र का सीधा साधा आदमी था और माहीगीरी करता था। उसने मुझे बताया कि वो रात को दरिया के आर पार एक लंबी डोर लगा देता था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 25-30 कांटे लगे होते थे। उस डोर को वो दोनों किनारों पर गड़ी हुई मजबूत लकड़ियों से बांध देता था। सुबह वो मामूल के मुताबिक अपनी छोटी सी बेड़ी में बैठकर कांटे चेक करने लगा। मौसम अच्छा था और तकरीबन हर कांटे में एक आध मछली फंसी हुई थी। वो मछलियों को कांटों से अलग करके कश्ती में डालता जाता था। दफतन उसने एक भारी शे कांटे के साथ अटकी हुई देखी। पूरी डोर उसके वज़न से खींची जा रही थी। उसने करीब जाकर देखा तो वो एक औरत की लाश थी जिसका लिबास एक कांटे में फंस गया था। उसने कांटा अलग किया और लाश को कश्ती में डालकर किनारे पर पहुंचाया। फिर अपने एक रिश्तेदार को फ़ौरन थाने रवाना कर दिया। मैंने पूछा, ये दुपट्टा कहाँ था? जनाब, दुपट्टा गले में बंधा हुआ था, उसने सादगी से जवाब दिया। बीच में गिरा लगी हुई थी। मैंने उतार कर लाश के ऊपर डाल दिया। मैंने लाश के ऊपर रखा हुआ दुपट्टा निकाल लिया और नवाबदीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस तरह यह दुपट्टा लाश के गले में बंधा हुआ था
اس طرح اپنے گلے میں باندھ کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ توبہ توبہ، اس نے کہا، اللہ معاف کرے، یہ نامحرم عورت کا کپڑا ہے، میں اسے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے قریب کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ ایک نوجوان نے مفلر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس سے مفلر لے کر نواب الدین مچھیرے کو دیا اور کہا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوپٹہ کس طرح گلے میں بندھا ہوا تھا۔ یہ مفلر اپنے گلے میں باندھ کر دکھاؤ۔ میرے ذہن میں دو خیال آئے تھے، یا تو اس عورت نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی اور اس کے سسرال والوں نے بدنامی کے خوف سے اس کی لاش دریا میں پھینک دی تھی، اور یا دوپٹے سے اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ نواب الدین نے مفلر میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے گلے میں ڈال کر وسط میں ایک گرہ لگائی۔ بولا، جناب، یہ دوپٹہ اس طرح گلے میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، گرہ ڈھیلی تھی یا سخت؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، زیادہ ڈھیلی نہیں تھی۔ واضح طور پر عورت کو دوپٹے سے پھندا لگا کر قتل کیا گیا تھا اور وہ کسی دوسرے علاقے سے بہتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ دریا کے جس مقام سے لاش برآمد ہوئی تھی وہاں سے 100-125 گز دور پہلے بھی ایک واردات ہوئی تھی۔ تقریباً 1 سال قبل وہاں سے طارق نامی ایک بچے کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس واردات کا حال آپ انہی صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ یہ بات یقینی تھی کہ متوفیہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک پولیس پارٹی تیار کی اور اسے دریا کے بالائی حصے میں واقع دیہات کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پولیس کے مخبروں کو بھی سنگن لینے کی ہدایت کی۔ پولیس پارٹی شام کو ناکام واپس آ گئی۔ اگلی صبح ایک مخبر نے مجھے بتایا کہ موضع ٹاہلیاں کی ایک نوجوان شادی شدہ عورت جس کا نام صفیہ عرف صفو بتایا جاتا ہے، چند روز ہوئے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن گھر والوں نے رپٹ درج نہیں کروائی اور بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے 2 آدمیوں کو ساتھ لیا اور تانگے میں بیٹھ کر موضع ٹاہلیاں پہنچ گیا۔ میرے پاس متوفیہ کی ایک تصویر بھی تھی جو میں نے گزشتہ روز تیار کروائی تھی۔ یہ گاؤں دریا سے 1.5-2 فرلانگ مشرق کی طرف تھا۔ اس طرف ایک نیم پختہ سڑک جاتی تھی۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا۔ نمبردار کو ہماری آمد کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خود ہمارے استقبال کے لیے دوڑا آیا اور ہمیں اپنی حویلی میں لے گیا۔ اس کا نام چودھری نور جمال تھا اور اس سے میری پرانی شناسائی تھی۔ ملک صاحب خیریت تو ہے؟ اس نے رسمی کلمات کے بعد پوچھا۔ کسی مفرور کے پیچھے آئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا 2 گھونٹ پانی پیتے جائیں۔ پانی کا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نمبردار نے کہا۔ آپ کھانا بھی ادھر ہی کھائیں گے؟ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ اس نے ایک لڑکے کو آواز دے کر قریب بلایا اور کہا، کاکا جلدی سے چاچی کے پاس جا، اسے کہہ کہ اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں، جلدی سے 2 ککڑ بھون لے اور 20 پنجی پرونٹھے پکا لے۔ ایس آئی نے کہا، چودھری صاحب 20-25 پراٹھے کون کھائے گا؟ او بادشاہو، کھایا پیا کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لسی سے بھرا ہوا ڈول اور 3-4 گلاس لے آیا۔ خاصی گاڑھی لسی تھی، اوپر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے لسی پی اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ گاؤں میں ہماری آمد کی خبر ہو چکی تھی اور کئی لوگ ہمیں سلام کرنے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد 2 لڑکے اندر آئے اور دونوں ہاتھوں سے باری باری مجھے سلام کیا۔ ان کی شکلیں کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ میرا نام لطیف ہے جی، ایک لڑکے نے کہا، اور یہ میرا دوست جلیل ہے۔ میں نے پوچھا، کوئی کام تو نہیں؟ تسی سانو پہچانا نہیں؟ لطیف نے کہا۔ چھڑ یار، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، جلیل نے ہولے سے کہا۔ پہچان لیا تو انعام شنام دینا پڑے گا۔ ایس آئی نے کہا، کی گل ہے کاکا، بڑا اوکھا پیا بولنا ہے۔ ملک صاحب جی، میں تیفی ہوں اور یہ جیلا ہے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ ان دونوں نے ایک سربریدہ لاش کے سلسلے میں مخبری کی تھی اور اس وقت بھی انعام کی بات کی تھی۔ میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر تیفی کو دیے اور کہا، ہاں بھائی، انعام کے تو تم واقعی مستحق تھے، اس کے بعد تم ملے ہی نہیں، یہ رکھ لو، آدھے آدھے بانٹ لینا۔ ملک صاحب تسی تکلیف نہ کرو جی، چودھری نور جمال نے کہا، ان کو ہم انعام دے دیں گے۔ او کاکا چل، ملک صاحب دے پیسے واپس کر۔ تیفی کا منہ لٹک گیا۔ اس نے پیسوں والا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، بولا، لو جی واپس لے لو، رکھ لو۔
میں نے کہا۔ انعام واپس نہیں لیا جا سکتا، جاؤ عیش کرو۔ دونوں کے نکھیوں سے نمبردار کی طرف دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سرسری انداز میں کہا، نمبردار، سنا ہے کہ پنڈ کی ایک لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا، بولا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بس ادھر ادھر سے سن لیا، میں نے کہا۔ ہمارے پاس ہر رنگ کے آدمی آتے جاتے رہتے ہیں۔ قدرے تامل کے بعد اس نے کہا، سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن مجھے پوری بات معلوم نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر والے بات چھپا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ لڑکی کے سسر کا نام غلام حیدر ہے، اس نے جواب دیا۔ بوڑھا آدمی ہے، 70-75 سال عمر ہوگی۔ اب اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، زمین خریدنے کی فکر میں ہے۔ اس کے بیٹے یونس کو ایران میں نوکری مل گئی تھی، ادھر کسی تیل کی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ 3 سال بعد واپس آیا ہے۔ سنا کہ آتے ہی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے یہ بہت غریب لوگ تھے، ان کے گھر میں کئی روز چولہا نہیں جلتا تھا۔ یونس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام صفو ہے۔ آپ نے اسے دیکھا تو ہوگا؟ دیکھا تو ضرور ہوگا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیب سے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہونے والی عورت کی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ ذرا یہ تصویر تو دیکھو۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لی، بہویں سکیڑ کر اسے گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر دم بدم حیرت نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا یہ مر چکی ہے؟ ہاں، اس کی لاش دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ کیا یہ صفو کی تصویر ہے؟ لگتی تو وہی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھہریں، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ ایسائی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابھی تو صرف شناخت کا مسئلہ حل ہوا ہے، میں نے کہا۔ قتل کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قتل خاوند نے کیا ہوگا، اور کون کر سکتا ہے؟ جب غریب آدمی کے ہاتھ دولت آ جائے تو پہلی بیوی اس کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ پہلی بیوی؟ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ادھر کسی ایرانی عورت سے شادی کر لی ہو۔ نمبردار واپس آیا اور افسردگی سے سر چھٹکتے ہوئے بولا، یہ صفو کی تصویر ہے، میری بیوی نے اسے پہچان لیا ہے۔ بیچاری 3 سال سے اپنے آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تصویر لے کر جیب میں رکھی اور اٹھتے ہوئے کہا، فی الحال کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ اپنی بیوی سے بھی کہہ دیں اور کسی آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ ہم صفو کے شوہر یونس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک لڑکا ہمارے ساتھ کر دیا اور اسے سمجھایا کہ ہمیں غلام حیدر کے گھر لے جائے۔ ملک صاحب، کھانا تیار ہو رہا ہے، ادھر سے فارغ ہو کر ادھر آ جائیں۔ تانگے والے نے گھوڑا کھول دیا تھا اور ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھا چند دیہاتیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ تانگے والے نے عاجزی سے پوچھا، حضور، تانگا جوت لوں؟ ابھی آرام سے بیٹھو، ایسائی نے کہا۔ نمبردار کھانا وانا تیار کروا رہا ہے، آج دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، تاہم اس کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ وہ دوبارہ سائے میں بیٹھ کے اور چابک زمین پر مارنے لگا۔ غلام حیدر کا گھر گاؤں کے عام گھروں جیسا تھا، البتہ اس کے صحن کی دیوار پختہ اینٹوں کی تھی اور نئی معلوم ہوتی تھی۔ وہاں زیادہ تر مکانوں کی دیواریں گارے کی بنی ہوئی تھیں، جن پر چکنی مٹی کی لپائی کی ہوئی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکی دروازے پر آئی اور آنکھیں پھیلا کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ جو لڑکا ہمارے ساتھ آیا تھا، اس نے لڑکی سے کہا، یونس بھائی کو باہر بھیجو، تھانے دار صاحب اس سے ملنے آئے۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی، بولی، یونس چاچا تو شہر گئے ہوئے ہیں، بات کیا ہے جی؟ بات تمہارے مطلب کی نہیں ہے، میں نے کہا۔ گھر میں اور کون ہے؟ لڑکی نے صاف ستھری سوتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر سوتی چادر تھی، چہرے مورے سے سمجھدار لگتی تھی۔ گھر میں بابا ہے، اس نے جواب دیا۔ جاؤ اسے ہمارے بارے میں بتاؤ۔ اللہ جی، لڑکی نے کہا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سفید ریش بوڑھا کھانستا ہوا دروازے پر آیا۔ اس نے چھوٹے سائز کے گول شیشوں والی نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ گلی کے کچھ ننگ دھڑنگ بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کون ہو تسی؟ بوڑھے نے ہمارا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کس نے رپٹ درج کرائی ہے ہمارے خلاف؟ چاچا، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ایسائی نے کہا۔ کوئی کمرہ کھلواؤ، اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ بوڑھے نے اندر منہ کر کے کہا، کاکی جینا، بیٹھک تا در کھول، پرونے آئے ہیں۔ بیٹھک سستے فرنیچر سے آراستہ تھی، دیواروں پر پرانے کیلنڈروں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، چاچا، ہم تمہاری بہو سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بہو سے؟ اس کا نام صفو ہی ہے نا؟ نام تو اس کا یہی ہے، پر وہ تو ادھر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا تمہارے بیٹے نے اسے گھر سے نکال دیا ہے؟ گھر سے تو نہیں نکالا،
پر کوئی گڑبڑ ہے ضرور، مجھے یہ لوگ کچھ نہیں بتاتے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت چادر سے کانا پردہ کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ہاں سے مضبوط جسم کی عورت معلوم ہوتی تھی، اس کے ساتھ 3-4 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ جیرا نامی لڑکی بھی جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ بات کیا ہے تھانے دار صاحب؟ عورت نے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ کیا صفو نے ہمارے خلاف کوئی پرچہ ورچہ کٹوا دیا ہے؟ یہ میری بڑی بہو ہے، بوڑھے غلام حیدر نے کہا۔ پرچے کی بات چھوڑو بی بی، مجھے یہ بتاؤ کہ صفو ہے کہاں؟ پرچہ تو ابھی کٹے گا۔ آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنی دور سے جھوٹ سننے کے لیے آیا ہوں؟ سچی بات یہ ہے جی کہ کڑی گھر سے بھاگ گئی ہے، عورت نے کہا۔ ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ رپٹ لکھوانی کوئی ضروری تو نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ بندے کو خاندان کی عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ صفو کو گھر سے بھاگے ہوئے کتنے روز ہوئے ہیں؟ نی جیرا ذرا حساب تے لا۔ جیرا کچھ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، بولی آج انگریزی کی 27 تاریخ ہے۔ یونس چاچا 22 تاریخ کو پنڈ آیا تھا۔ صفیہ چاچی اسی دن گھر سے چلی گئی تھی۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے 5واں روز ہے۔ میں نے کہا وہ گھر سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ جیرا کی ماں، جس کا نام بعد میں سکینہ معلوم ہوا، بولی ہمیں کیا پتہ کہاں گئی تھی؟ اپنے گھر جاتی تو پتہ چل جاتا۔ اس کی بوڑھی ماں نے تو رو رو کے برا حال کر لیا ہے۔ گھر سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں کیا پتہ، سکینہ نے جواب دیا۔ میرا دیور 3 سال بعد گھر آیا اور آتی ہی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ دونوں ادھر پچھلے کمرے میں جا کر کچھ خسر پسر کرتے رہے۔ پھر یونس زور زور سے بولتا ہوا باہر آیا۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ بات کیا ہوئی تھی۔ یونس کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے دار صاحب، میں اس روز سے ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا سکا۔ بوڑھے غلام حیدر نے نہایت صفائی سے اپنی بہو کی بات کاٹی۔ پتہ نہیں کس کو ہمارے گھر کی نظر لگ گئی ہے۔ یونس کے آنے کی سب کو بڑی خوشی تھی۔ اس کی بیوی تو ناچتی پھرتی تھی، اس کے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ گھر سجانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن یونس کے آتے ہی پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور گھر کی رونق کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں نے سکینہ سے پوچھا، جب یونس پچھلے کمرے سے باہر آیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ بوڑھے نے اپنی بہو کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ نہ آتا تو اچھا تھا۔ بوڑھا خاصا ہوشیار شخص معلوم ہوتا تھا۔ ہماری آمد کی وجہ سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی بہو کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، اور غالباً سکینہ کوئی ایسی بات کہنے والی تھی جو یونس کے خلاف جا سکتی تھی۔ یونس واپس کب آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے اور اس کی بہو نے بیک وقت جواب دیا، اور دونوں کے جواب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ سکینہ نے جواب دیا کہ یونس نے 12-1 بجے تک واپس آنے کا وعدہ کیا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ اس کا بیٹا اگلے روز واپس آئے گا۔ اس اثناء میں سکینہ نے جیرا کے کان میں کچھ کہا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے بوڑھے سے کہا، چاچا تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے پیچھے تو ضرور گیا ہوگا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں۔ اول تو وہ پیچھے گیا نہیں ہوگا، اگر گیا ہوگا تو صفو واپس آنے پر راضی نہیں ہوئی ہوگی۔ یونس بیوی کے پیچھے نہیں گیا، سکینہ نے کہا۔ پھر صفو کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئی ہے، نہ اپنی ماں کے گھر گئی اور نہ کسی رشتہ دار کے گھر۔ اس کا مطلب ہے کہ صفو کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ پتہ چلتا تو ادھر گاؤں میں ہی ہوتی۔ اس اثناء میں جیرا شربت کے 2 گلاس بنا کر لے آئی۔ میں نے 1 گلاس ASI کو دیا اور 1 سپاہی کے لیے بھجوا دیا جو باہر کھڑا تھا۔ جیرا نے پوچھا، آپ کے لیے اور شربت لاؤں؟ نہیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے لسی پی ہے۔ ASI شربت پی چکا تو میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور جاتے جاتے پوچھا، یونس شہر کب گیا تھا؟ کل دوپہر کے وقت گھر سے نکلا تھا، سکینہ نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات ادھر ہی رہے گا۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ یونس جیسے ہی گھر آئے اسے تھانے بھیج دے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نمبردار کی حویلی کی طرف جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یونس کل سے غیر حاضر تھا، رات کو گھر نہیں پہنچا تھا اور صفو کو گزشتہ رات ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے یونس کی پوزیشن سخت مشکوک تھی۔ حویلی میں نمبردار ہمارا منتظر تھا۔ کیوں جناب، ہو گئی ملاقات؟ اس نے پوچھا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا۔ یونس گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے۔ ویسے یہ آدمی کیسا ہے؟ پہلے تو بڑا بھلا آدمی تھا، اب پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد تھوڑا سا فنے خان بن گیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا کوئی بھروسے والا آدمی غلام حیدر کی گلی میں بٹھا دیں اور اس سے کہیں کہ یونس جیسے ہی واپس آئے ہمیں خبر کر دے
کوئی لڑکا ہو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ کے 2 شاگرد کیسے رہیں گے؟ کون سے شاگرد؟ وہی جن کو آپ نے انعام دیا ہے، وہ تیفی اور جیلا۔ ہاں، وہ دونوں خاصے ہوشیار لڑکے ہیں۔ اس نے دونوں لڑکوں کو بلایا اور انہیں سمجھا کر غلام حیدر کی گلی میں بھیج دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔